ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ اعراف کی ان آیتوں میں اہل جنت اور اہل نار ان کا مکالمہ بیان فرما رہے ہیں۔ جنت والوں اور جہنم والوں کی آپس کی بات چیت کا ذکر ہو رہا ہے، اور قرآن کریم میں اہل جنت اور اہل جہنم ان کا مکالمہ مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ صاحب معالم العرفان لکھتے ہیں کہ ایک مکالمہ تو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ جنت والوں میں سے ایک جنتی جنت میں اپنے دوست کی ملاقات کا خواہاں ہوتا ہے اور آرزو ہوتی ہے کہ میرا دنیا میں جو دوست تھا اس کی ملاقات کروں، تو جنت میں اس کو تلاش کرے گا تو بسیار تلاشی کے بعد بھی جنت میں دکھائی نہیں دے گا، تو وہ اہل جہنم کی طرف رخ کرے گا اور جہنم کی طرف دیکھے گا۔ لکھا کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، کروڑوں میل کا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کو بہت اچھی طریقے سے دیکھ سکیں گے۔ تو یہ جنت والا جہنم کی طرف جھانک کر دیکھے گا تو اہل جہنم میں جہنم کے بیچ میں اپنے دوست کو دیکھے گا، جہنم کے درمیان میں اپنے دوست کو دیکھے گا،
दोस्त को जहन्नम के बीच में देखकर वो कसम खाकर कहेगा, अपने उस दोस्त को जो जहन्नम के बीच में है उसको पुकार कर कहेगा कि अल्लाह की कसम, अगर मैं तेरी बातों में आ जाता और मियाद का इनकार कर देता, पास हादर मौत का, कयामत का, दो मरतबा उठाए जाने का इनकार कर देता, तो आज मैं भी तेरी तरीके से हलाक हो जाता। अगर मेरा रब एहसान अजीम न फरमाता और मुझे न बचाता और अपनी रहमत की जगह पर न पहुंचाता, तो अल्लाह की कसम मैं भी तेरे साथ जहन्नमी हो जाता। ये जन्नत वाला जहन्नमी से खिताब करके कहता है। तो ये जन्नत और जहन्नमी का एक मुकालिमा कुरान में बयान फरमाया। इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला अस्हाब जन्नत और अस्हाब जहन्नम का जो मुकालिमा है और एक दूसरे की बातचीत है उसका जिक्र फरमाते हैं, और वो इस अंदाज से बयान फरमाया, वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, जन्नत वाले जहन्नम वालों को पुकार कर कहेंगे, वनादा पुकारेंगे कौन? तो फरमाया अस्हाबुल जन्ना, जन्नत वाले किसको पुकारेंगे? अस्हाबन नार, जहन्नम वाले को पुकार कर जन्नत वाले क्या कहेंगे? निदा लगाकर आवाज लगाने के बाद उनसे खिताब क्या होगा? क्या तकल्लुम करेंगे? मुतकल्लिमीन क्या तकल्लुम करेंगे? मुखातबीन से क्या खिताब फरमाया जाएगा? तो कुरान करीम फरमाता है, अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़ा, जन्नत वाले कहेंगे जहन्नम वालों से, हमसे हमारे रब ने जो वादा किया हमने उसको हक और सच साबित समझा और हमने उसको पा लिया। हक वादा था, हक के साथ सच्चाई के साथ रब के वादे को हमने पा लिया, हमने वसूल कर लिया। अल्लाह ने वादा फरमाया था ईमान कबूल करोगे, अल्लाह को मानोगे, रसूल को मानोगे, मियाद को तस्लीम करोगे, बास बादल मौत के मुनकिर न बनोगे, बास बादल मौत के मानने वाले बनोगे। तो फरमाया तुम्हारे लिए हम वादा करते हैं जन्नत का, जो आज हमें जन्नत में दाखिल करके रब ने अपना वादा पूरा कर लिया। अब तुम अपना वादा अपने बारे में बताओ कि तुम्हारा क्या हाल हुआ? फहल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक़्क़ा, प्रश्न पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल या अंदाज में पूछा, क्या तुम्हारे साथ भी रब का जो सच्चा वादा था वो वादा पूरा हुआ कि नहीं? फहल क्या तुम्हारे साथ भी वो वादा पूरा कर दिया गया कि जो दुनिया में तुमसे तुम्हारे रब की तरफ से किया जाता था? वादा रब्बुकुम, तुम्हारे रब की तरफ से जो वादा किया गया था, क्या तुमने उसको हक और सच पा लिया कि नहीं पा लिया? वो जवाब देंगे वो सारे के सारे अहले जहन्नम कहेंगे, अहले नार कहेंगे, जी हाँ हमने उसको पा लिया, रब ने हमें रोका था, कहा था अल्लाह के मुनकिर न बनो, माबूद के मुनकिर न बनो, तौहीद के मुनकिर न बनो, नबूवत और रिसालत के मुनकिर न बनो, मियाद के मुनकिर न बनो, इन बातों को तस्लीम करो। लेकिन हमने तस्लीम करने के बजाय हम तो मुनकिरीन बन गए। मुनकिरीन बनने के नतीजे में आज हमें जहन्नम में पहुंचा दिया गया, अलमनाक जगह पर पहुंचा दिया। मुफस्सिरीन ने लफ्ज लिखा अलमनाक, अलमनाक जगह पर हमें पहुंचा दिया। जहन्नम की दहकती हुई अंगारों का हमें ईंधन बना दिया गया और जहन्नम में बड़ी तकलीफों में और जहन्नम की बड़ी भयानक मुसीबतों में और आलाम में और अजाब में, अजाबुन अलीम, दर्द दर्द देने वाले, दुख देने वाले अजाब में, अजाबुन शदीद, भारी और सख्त अजाब के अंदर हमें मुब्तला कर दिया गया। हमको रोका गया लेकिन हमने न माना और हम न रुके, जिसके नतीजे में हमसे भी वादा पूरा कर दिया गया और रब का वादा
وعدہ خان ہے، آج یقین ہو گیا اور سچ ثابت ہو گیا اور جہنم میں دھکیل دیا گیا۔ قالوا نعم، ہاں ہمارے ساتھ بھی ہو گیا۔ صحیح ہے کہ روایت بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، جس کو مفسرین نے درج کیا ہے کہ ایسا مکالمہ جو جنت والوں نے جہنم والوں سے کیا، ایسا ہی مکالمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ ائمہ کفر سے بدر کی لڑائی کے بعد کیا تھا۔ صحیح ہے کی روایت کہ بدر کی لڑائی اور جنگ ختم ہو گئی اور جب کہ 70 بڑے بڑے ائمہ کفر جن کو کہا گیا، سرداران مکہ، ائمہ کفر، کفر کے امام تھے، جب ان کو قتل کر دیا گیا، فی نار سقر کر دیا گیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ساروں کی لاشوں کو گھسیٹ کر لاؤ، گھسیٹ کر لاؤ، اور گھسیٹ کر لانے کے بعد ان کو اس کنویں میں ڈال دو جس کو بیر بدر کہا جاتا ہے، بدر کے کنویں میں ڈال دو۔ مفسرین فرماتے ہیں مئی کی گرمی کا موسم تھا، مئی کی گرمی کی وہ رمضان تھی، اور مئی کی گرمی کے اس موسم میں عربستان کی تپتی ہوئی ریت اور کڑاکے کی دھوپ، اور ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تپتی ہوئی ریت پر ان کو گھسیٹ کر لاؤ۔ بلال کو انہوں نے زندگی کے اندر تپتی ہوئی ریت پر سلایا ہے، یہ مرے ہوئے ہیں، ان کو گھسیٹ کر لاؤ۔ فرمایا اس میں سے ایک لاش ایسی تھی، ایک لاش ایسی تھی کہ جس کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو ایسے کو بھی گھسیٹ کر لاؤ، اس ٹکڑا والی لاش کو بھی گھسیٹ کر لاؤ، اور سب کو لایا گیا، مقتولین بدر کو لایا گیا، اور پھر ان کو اس کنویں میں ڈالا گیا۔ جب کنویں میں ڈال دیا گیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا ویسا ہی جیسا کہ اس آیت میں خطاب کیا گیا ہے۔ جنت والوں نے جہنم والوں سے اور جہنم والوں نے جنت والوں کو جواب دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ نکلو 313 کو لے کر نکلو، تعداد کی قلت کو نہ دیکھو، کثرت کو نہ دیکھو، دشمنوں کی کثرت اپنی قلت پر دھیان نہ دو، توجہ نہ دو، اور اسلحہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، لڑائی کے سامان نہیں ہے، اسباب کی طرف دھیان نہ دو، اللہ کے نام پر نکل جاؤ، مسبب الاسباب پر دھیان لگاتے ہوئے نکل جاؤ، اسبابوں کو چھوڑو اور مسبب الاسباب کے یقین کے ساتھ نکلو۔ صرف 313 ہے، ٹوٹی پھوٹی چند تلواریں ہیں، چند گھوڑے ہیں، اور اس کے پر کے بعد دیگر سوار ہو رہے ہیں، نکلو، اللہ نے ہمیں یہ وعدہ کیا تھا، نکلنا تمہارا کام ہے، فتح دینا تمہارے رب کا کام ہے۔ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو فرمایا گیا تھا نصرت بالکل قریب ہے، قریب ہے نصرت، قدم اٹھاؤ اور نکلو۔ میدان بدر میں جب یہ نکل گئے اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی منیر پر کھڑے ہو کر، اس کنویں کے سر پر کھڑے ہو کر اندر دیکھ رہے ہیں، اور کفار کی لاشیں اندر گری ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مرے ہوئے اجسام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ پورا کر دیا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ، کیا تمہارے ساتھ تم نے بھی وہ پا لیا، مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، جو رب کا وعدہ حق تھا، سچ تھا، کیا تم نے بھی وہ پا لیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ برکت پیر بدر میں یہ خطاب کر رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، صحیح ہے ان کی روایت، اب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے آپ بات کر رہے ہو؟ ایسے اجساد سے، ایسے اجسام سے، اجساد یعنی اجسام، اجسام یعنی جسم، بدن، ایسے اجساد سے آپ باتیں کر رہے ہیں، اجسام سے باتیں کر رہے ہیں جن کے اندر ارواح نہیں ہے، جن میں روحیں نہیں ہے، یہ تو مرے ہوئے ہیں، یہ تو کافرین ہیں، مرے ہوئے سے آپ کی دعوت کرتے ہیں، مرے ہوئے کیا سنا کرتے ہیں۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان سے خطاب کرنا بیکار ہے، ان مرے ہوئے سے جن میں روحیں نہیں ہے،
کیا خطاب کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے انور عمر کی طرف کیا اور خطاب کے بیٹے کی طرف رک کر کے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اور خطاب کے بیٹے اور میرے صحابی اور میرے عمر سن، تم سے زیادہ اندر پڑے ہوئے میری بات سن رہے ہیں، تم سے بھی زیادہ اندر پڑے ہوئے میری بات کو سن رہے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کی توجیہ کرتے ہوئے، اس جملے کی توجیہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان اہل بدر سے، ویر بدر والے ان اجسام سے باتیں کر رہے تھے، ان مرے ہوئے سے باتیں کر رہے تھے، ائمہ کفر سے خطاب کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان سب کے سب جن کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، اللہ نے ان سب کو زندہ اندر کیا تھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مرے ہوئے کو کنویں میں زندہ کیا اور اللہ کے رسول کا خطاب ان کو سنوایا، اور وہ اس لیے کروایا گیا تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں کہ جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول کی بغاوت کرتے ہیں اور ظلم و جبر کرتے ہیں، اس کا انجام ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں کنویں کی گہرائیوں میں ڈلوا دیتا ہے، اور جہنم میں کنویں کی گہرائیوں میں، جہنم کے کنویں میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ اس کی تفسیر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا خطاب بدر کے موقع پر کیا ہے، جیسا خطاب کے جنت والے جہنم والوں سے کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بولنے کی، وہ جہنم والے بولیں گے اور بول کر کہیں گے ہاں ہم نے پا لیا اور ہمیں جہنم میں پہنچا دیا، اور جہنم میں پہنچانے کے بعد اتنا ہی نہیں ہے، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ جہنم میں پہنچانے کے بعد اب آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اذن مؤذن، اعلان کرنے کو مؤذن مؤذن کہا جاتا ہے، ندا لگانے کو، اس لیے اذان دینے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ یہاں فرمایا فاذن مؤذن، فرشتہ اعلان کرے گا، فرشتہ ندا لگائے گا اور کہے گا اب مکالمہ بند کرو، مکالمے کے بعد اب مکالمہ کرنے کا وقت پورا ہوا، گھنٹی بج گئی، اب آواز لگی ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے، کفر شرک کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، منافقت کرنے والوں کی پر اللہ کی لعنت ہے، ان سارے ظالم کہلاتے ہیں، کفر و شرک کبر، ضد کرنے والے، اناد کرنے والے، حد دھرمی کرنے والے، اصرار کرنے والے، مصر بننے والے، یہ سارے کے سارے ظالمین ہیں، اور ایسے ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اب جہنم کا عذاب چکھو، جہنم کا ایندھن بنو، رب کی بات سچ ثابت ہو گئی، اس لیے اب تمہیں کوئی مہلت نہیں، اب تمہارے لیے عذاب مقدر بنا دیا گیا، اب اس عذاب کو چکھو، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ ایک صفت تو تمہاری یہ تھی کہ خود راہ راست پر نہ آئے، خود نبی کی بات کو تسلیم نہ کیا، خود قرآن کے پیغام کو تسلیم نہ کیا، اور آگے ایک اور صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ، خود تو راہ راست پر نہ آئے لیکن دوسروں کو بھی آنے نہ دیا، دوسروں کے لیے بھی ستے باب بن گئے، دوسروں کے لیے بھی روڑا بن گئے، دوسروں کے لیے بھی رکنا اندازیاں کرنے لگے، اور دوسروں کو بھی ہدایت پر آنے نہیں دیا، خود تو نہ آئے، دوسروں کو بھی اللہ کی بات، نبی کی بات سننے نہ دیا، خود آنے سے اپنے آپ کو روکا اور دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ کا ذریعہ بنے۔ دو باتیں ہو گئی، آگے اور بات بھی اللہ بیان فرماتا ہے۔ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام، جتنے بھی حضرات انبیاء گزرے ہیں، ساری کی ساری انبیاء کی قوموں میں، ملتوں میں، امتوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے
ہوئے جنہوں نے دوسروں کو سیدھی بات سننے اور سمجھنے سے روک دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے خود تو ایمان قبول نہ کیا لیکن دوسروں کو چاہتے تھے ایمان قبول کرنا لیکن دوسروں کو بھی ایمان قبول نہ کرنے دیا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے تھے دوسروں کو اللہ کے راستے سے ایمان قبول کرنے سے روکتے تھے۔ مفسرین نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کفار کا شیوا یہ تھا اور پیشہ یہ تھا کہ بعضوں لوگوں کو پروپیگنڈا کر کے ان کو اسلام قبول کرنے سے روکتے تھے، بعض لوگوں کو طرف طرف کی لالچ دے کر اسلام قبول کرنے سے روکتے تھے اور بعضوں کے اوپر تعدی کر کے ظلم کر کے مار پیٹ کر کے اسلام سے روکتے تھے، جس کے لیے مفسرین نے بہت سارے اصحاب کے واقعات ہیں لیکن وقت کی کمی اور قلت کی وجہ سے ایک واقعہ جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو خود بیان فرماتے ہیں جس کو مفسرین نے ذکر فرمایا اس آیت کے تحت میں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رئیس المفسرین نے درج کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ غفار کے قبیلے کے ہیں اور مکہ سے دور ہیں، ملک شام جاتے ہوئے بیچ راستے میں ان کا قبیلہ آتا ہے۔ ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا اور کہا جاؤ وادی مکہ میں ہم نے سنا ہے کہ کوئی نبوت کا دعوے دار کھڑا ہوا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر کے کہتا ہے مجھ پر اللہ کی وحی اترتی ہے، مجھ پر کتاب اترتی ہے اور میں دین حق کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو داعی اور مبلغ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جا کر دیکھو اور سارا کا سارا نظارہ دیکھ کر آؤ، معائنہ کر کے آؤ اور ساری کی ساری ٹھیک سے خبر لے کر آؤ مکہ کا کیا حال ہے۔ اس نے اپنے ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے میرے بھائی کو بھیجا، میرا بھائی مکہ آیا اور مکہ میں آ کر اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھا، پیغام کو سنا اور سننے کے بعد جب واپس آیا اور ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرے پاس آ کر اس نے میرے بھائی نے خبر دی کہ ہاں میں نے مکہ میں اس آدمی کو دیکھا جس کے کلام کو میں نے سنا تو اس کا کلام شاعری نہیں ہے، اس کا کلام کہانت نہیں ہے، اس کے کلام میں جادوگری نہیں ہے، ایک عجیب قسم کا کلام سناتا ہے جو انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، وہ عجیب کلام سناتا ہے اور اس کی باتوں میں سچائی ہے، اس کی باتوں میں حقانیت ہے۔ یہ ساری بات کہی ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے تسلی نہ ہوئی تو میں خود نکلا اور میں نے سامان سفر تیار کیا، گوشہ تیار کیا، ایک پانی کا مشکیزہ لیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں سامان سفر لے کر روانہ ہوا مکہ کی طرف۔ جب میں مکہ میں داخل ہوا میں محمد کو نہیں پہچانتا تھا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ میں پوچھوں کس کو پوچھوں کہ محمد کون ہے، کیسے پتا چلے؟ میں مسلمانوں کی مسجد تک گیا، مسجد نبی تک گیا لیکن نہ مجھے کسی نے پوچھا، میں نے نہ کسی سے پوچھا۔ جب رات ہونے کو آئی، جب رات کا وقت ہوا حضرت علی ابن ابی طالب نے دیکھا کہ یہ کوئی پردیسی آدمی ہے، پردیسی آدمی سمجھ کر میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے میں نے ان کو کچھ نہ بتایا، ان کے ساتھ میں چلتا رہا اور جب رات پوری ہو گئی صبح ہوئی، دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو پھر حضرت علی نے اور ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا آپ کیوں آئے ہو اور کہاں سے آئے ہو، آپ کے غرض کیا ہے، آپ کا منشا کیا ہے؟ تو میں نے ان سے پہلے عہد و پیمان لیے اور کہا کہ کسی کو بتاؤ گے نہیں، اس کا عہد لو اور اس کا پیمان ہم سے دو۔ کہا عہد و پیمان لینے کے بعد میں نے ان کو ساری سرگزشت سنا دی اور میں نے ہسٹری بیان کی اور کہا کہ میں تو محمد رسول اللہ سے ملنے آیا ہوں اور میں ان سے ملاقات کرنے آیا ہوں اور سننے آیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا صبح میں ہمارے ساتھ آنا، آپ سے ملاقات کرا لیں گے۔ لمبی چوڑی داستان مختصر کرتے ہوئے یہ کہ جب چوتھے دن
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرا دی ابو ذر غفاری کی. ابو ذر غفاری نے بات سنی, کلام سنا تو گرمیلا ہو گئے, اسلام قبول کر لیا. اور ایمان قبول کرنے کے بعد پہلا ہی دن ہے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واپس اپنے قبیلے غفار میں جاؤ اور وہاں جا کر اپنے ایمان کو چھپاؤ. ابھی ایمان چھپانے کے دن ہے, ابھی اعلان کرنے کی دن نہیں ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے فرمایا یا رسول اللہ جب دین حق ہے تو پھر اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ میں ان بدینوں کے درمیان جا کر زور سے پکار کر کہوں گا اور کلمہ پڑھوں گا. یہ کہہ کر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور کعبۃ اللہ میں آ کر زور سے کلمہ پڑھا. جب یہ زور سے کلمہ پڑھا گیا, جب کہ کوئی زور سے پڑھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا, ابو ذر غفاری نے جب زور سے کلمہ پڑھا تو مکہ والوں سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے ابو ذر غفاری پر دودھ پڑے اور ان کو مارا. اتنا مارا, ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے لہو لہان کر دیا گیا اور مجھے مار رہے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک دم آئے اور ابو ذر غفاری پر لیٹ گئے, جبکہ جب ابھی عباس بھی ایمان نہیں لائے تھے. مجھ پر لیٹ گئے اور مکہ والوں سے خطاب کر کے کہا تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تمہارے سوداگر ملک شام جاتے ہیں, ملک شام جاتے ہوئے بیچ میں ان کا قبیلہ بیچ میں آتا ہے اور جب تمہارا سوداگر سفر کرے گا تو ان کے کتب والے, ان کے خاندان اور قبیلے والے تم سے بدلا لیں گے, اس لیے اس کو چھوڑ دو. جب یہ جملے کہے تو لوگوں نے مارنا چھوڑ دیا. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے بہت مارا اور مجھے کہہ رہے تھے, مجھے روک رہے تھے اور کہہ رہے تھے محمد کی ملاقات نہ کر, محمد کی بات نہ مان. میں نے 3 دن تک ایسا ہی کیا, 3 دن تک میں مار کھاتا رہا, لہو لہان ہوتا رہا. وہ مجھے مارتے رہے اور مجھے روکتے رہے اور کہتے رہے تم محمد کی بات مت مان ورنہ تم مر جائے گا. میں ان کو کہتا رہا تمہارا کام اللہ کے راستے سے روکنا ہے اور میرا کام اللہ کے راستے میں چلنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے 3 دن تک مارا. پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اپنے گھر چلے جاؤ, اپنے قبیلے میں چلے جاؤ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر میں غفار چلا گیا, ورنہ میں نبی نہ کہتے تو وہ روزانہ مارتے, میں مار کھاتا رہتا, لیکن ان کے سامنے میں کلمے کو بلند کرتا رہتا. اس لیے کہ ان کا سیوا, ان کا پیشہ اللہ کے راستے سے روکنا تھا, اس لیے وہ تو ستیہ پاک کرنے کے لیے مجھے مار رہے تھے. یہ ان کا ایک کرتویہ تھا کہ وہ کسی کو اللہ کے رسول سے ملاقات نہ کریں, اس لیے کسی کو لالچ دیتے تھے مال کی. اگر مال سے نہ مانتا تو کوئی ایسا ہوتا تو اس کو مار کر مناتے تھے. لیکن ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ہم مار کھاتے رہے لیکن ان کی باتوں کو نہیں مانا. اسی کو کہا الذین یصدون عن سبیل اللہ, وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اس زمانے میں اہل مکہ ایسا کرتے تھے اور یہود مدینہ میں ایسا کرتے تھے, اور یہود کا پیشہ اس وقت بھی ایسا تھا, آج بھی ایسا ہے. صاحب معالم العرفان لکھتے ہیں, صاحب تفسیر معالم العرفان فرماتے ہیں آج بھی یہود بھی ایسا کرتے ہیں اور عیسائی ان سے پیچھے نہیں ہے. عیسائی بھی الذین یصدون عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنی انتھک کوششیں کر رہے ہیں اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے. پھر اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں مدینہ کے یہودیوں نے جب دیکھا کہ اوس و خزرج جن کے اندر 120 سال تک جنگ بوآس نامی لڑائی ہوئی ہے, جنگ بوآس کا یہ لڑائی کا بازار 120 سال تک چلا, اور ایسا چلا کہ مرنے والا اپنے بیٹے سے کہتا لڑائی کی جو آگ بھڑک رہی ہے اس آگ کو, اس چنگاری کو بجھنے نہ دینا, اس سے ہمارا انتقام لینا ہے اور اس آگ کو بھڑکانا ہے. 120 سال تک لڑنے والے اور سو خزرج جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور دعوت و تبلیغ اور اسلام اور شریعت جب ان تک پہنچا ہے تو خون کے پیاسے شیر و شکر ہو گئے, باہم شیر و شکر ہو گئے, یعنی میٹھے بن گئے. دشمنی کی آگ بجھ گئی اور ایسے شیر و شکر ہو گئے کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. دستوں گریباں ہونے والے, گریبان پکڑنے والے
گلے لگنے والے بن گئے، گلے ملنے والے بن گئے، اور اوس و خزرج کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات اور بھائی چارگی ایسی قائم کر دی کہ دنیا مثال دینے سے قاصر ہے، ان کی مثال نہیں مل سکتی۔ ایسی اوس و خزرج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی محنت کے ذریعے اخوت پیدا فرما دی، مواخات پیدا فرمائی، بھائی چارگی پیدا فرما دیا۔ یہ منظر جب دیکھا یہودیوں نے، مدینہ کے یہودیوں نے، تو ان کے دل جلے اور ان کی جلن نے ان کو اس بات پر ابھارا، اور انہوں نے نیتیں کر لی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس وقت تک سانس نہیں لیں گے اور سانس لے کر نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اوس و خزرج کے اندر پھر سے پرانی جنگ بواس کو نہ لوٹا دیں، پھر سے جنگ بواس ان کے اندر قائم نہ کر دیں، اور ان کے اندر فکر و فساد قائم نہ کر دیں، ان کو لڑا نہ دیں، وہاں تک دم نہ لیں گے، چین سے نہ بیٹھیں گے، چین کی سانس نہ لیں گے۔ انہوں نے یہ تہیے کر لیے، یہ ارادے کر لیے۔ اس کے لیے ایک اندھا یہود کا ایک بہت بڑا راہب تھا جو آنکھوں سے اندھا تھا، جس کا نام شیشان بن قیس لکھا ہے۔ اس نے ایک فتنہ پرداز آدمی کو تیار کیا کہ جس کو فتنہ کرنے کی عادت تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو فتنہ کرے تو ہی چین پڑے، فتنہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات کو، بالکل معمولی بات کو بتنگر بنا دیتے ہیں اور فتنہ قائم کر دیتے ہیں، آگ لگا کر ہٹ جاتے ہیں اور دوسروں کو لڑا دیا کرتے ہیں۔ یہ فتنہ پرداز لوگ ہوتے ہیں، فتنہ ان کی سیوا بند ہو جاتا ہے۔ بس ذرا سی بات میں ایسی بات کو بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اس کو فساد تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایک ایسا فتنہ پرور آدمی تھا جس کو فساد کرنے کی عادت تھی، اس کو بلایا اور اس اندھے کے پاس اس کو لایا گیا۔ اس اندھے راہب نے کہا تو جا اور اوس و خزرج جس مجلس میں دونوں اکٹھے بیٹھے ہو، اوس والے بھی خزرج والے بھی، دونوں خاندان والے جس مجلس میں میٹنگ میں بیٹھے ہو، اس مجمع میں، اس سبھا میں جا کر تجھے جنگ بواس کے متعلق کوئی ایسی بات چھیڑ دینا ہے کہ ان کی بجھی ہوئی چنگاری پھر سے جلنے لگے۔ اس فتنہ پرور آدمی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں کام کر دوں گا۔ پھر وہ آدمی اس مجلس میں پہنچا، کام میں تھا، موقع ملے، اس کو موقع ملا کہ اوس و خزرج والے ایک جگہ پر جمع ہے اور دونوں خاندان والے ہیں۔ وہاں جا کر اس نے جنگ بواس کے متعلق اشعار پڑھنا شروع کیا، اور جب جنگ بواس کے اشعار اس نے سنائے تو ان اشعار کو سن کر پھر سے وہ سوئی ہوئی چنگاری، بجھی ہوئی چنگاری نے آگ پکڑ لی اور زبانی لڑائی اوس و خزرج میں شروع ہو گئی۔ مسلمان بننے کے بعد زمانے جاہلیت والی رسم، زمانے جاہلیت والا رواج، کھانا جنگی مسلمانوں میں ہونا شروع ہو گئی۔ اوس اور خزرج دونوں زبانی جھگڑا کرنے لگے۔ اس کے اشعار نے اس حد تک پہنچا دیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ زبانی جنگ یہاں تک پہنچ گئی کہ اٹھ کھڑے ہوئے، ہاتھوں میں ہتھیار لے لیے اور تلواریں لے لی، اور اوس و خزرج والے دونوں لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے اور آمنے سامنے آ گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ وہاں اوس و خزرج کے درمیان تلواریں اٹھ گئی ہے، قریب ہے کہ خون کی ندیاں بہنے لگے اور قریب ہے کہ قاتل مقتول جہنمی بن جائے، دونوں کے اندر لڑائیاں ہو جائیں اور خاندانوں میں پھر سے وہ جنگ کی بازار قائم ہو جائیں اور وہ آگ بھڑک اٹھے۔ یا رسول اللہ بہت لڑائی قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی جماعت کو لے کر، انصار کو لے کر نہیں، مہاجرین کو، اس لیے کہ مدینے میں لڑائی ہو رہی ہے اور اوس و خزرج مدینہ والے ہیں اور مدینہ انصار والے ہیں، انصار کہلاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والے مہاجرین کو لے کر وہاں آئے اور وہاں آ کر لکھا مفسرین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، بیان فرمایا، ہٹو بچوں روکو کی آواز نہیں، آتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شعلہ بیان فرمایا اور ایسی پرزور تقریر فرمائی کہ پانی میں بھی آگ لگ جائے، ایسا لکھا مفسرین نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑک الفاظ میں زوردار تقریر فرمائی اور گرج والی آواز،
صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا پہلا جملہ تھا اے گروہ مسلمین. وہ آسو خضرت والے نہیں، اے گروہ مسلمین اللہ سے ڈرو. آسو خضرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے کہہ رہے ہیں. وہ یہودی بھی بیٹھا ہے، وہ فتنہ پرور بھی بیٹھا ہے، اشعار پڑھنے والا بھی بیٹھا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں، اور تقریر میں فرما رہے ہیں اے مسلمانوں کے گروہ اللہ سے ڈرو، ابھی تمہارے بیچ میں تمہارا محمد موجود ہے. کیا تقریر ہے؟ ابھی تمہارے بیچ میں اللہ کا پیغمبر موجود ہے، اور محمد کے ہوتے ہوئے ایسا لڑو گے. محمد کا کلمہ پڑھنے کے بعد، محمدی بننے کے بعد، محمد کی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ محمدی بننے کے بعد گلے کے پیاسے رہو. محمدی بننے کے بعد خون سے اپنی آگ بجھاؤ اور اپنی زمانے جاہلیت پھر سے قائم کر دو. یہ اللہ رسول کی تقریر کے جملے لکھے ہیں کہ محمد کے ہوتے ہوئے زمانے جاہلیت والا کام کرو گے، جبکہ اللہ نے اسلام کے ذریعے سے تمہیں کلمہ دے کر، تمہیں ایمان دے کر، محمد رسول اللہ جیسا پیغمبر دے کر اللہ نے کفر و شرک کی تاریکیوں اور ضلالتوں کو مسمار کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اس کو مٹا دیا. اور مٹا دینے کے بعد پھر تم اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جانا چاہتے ہو. کتنے کڑک الفاظ ہے. پھر سے کفر کی طرف جانا چاہتے ہو. رب تو سکھاتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اے اللہ ہدایت کے بعد ہمیں گمراہی سے بچا لیجئے. ہدایت کا عطیہ دینے کے بعد کفر و شرک کی تاریکیوں میں جانے سے بچا لیجئے. اور مسلمانوں کے گروہ 120 سال تک لڑنے سے تمہارے پیٹ ابھی نہیں بڑھے ہیں. تم انسانیت کے اتنے پیاسے ہو. تمہارے نزدیک انسانیت کی قیمت کیا ہے؟ اتنی عظیم مخلوق تم ہو، تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اتنا شرف دینے کے بعد آج پھر سے تم کفر کی طرف جانا چاہتے ہو، جاہلیت کی طرف جانا چاہتے ہو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تقریر کی تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شعلہ انداز بیان تیور بدلے ہوئے ہیں، آنکھوں میں سرخی اتری ہوئی ہے. آنسو خضرت والوں نے دیکھا شیطان کا مکر و فریب اور شیطان کی شکل میں آنے والا وہ فتنہ پرور آدمی، وہ بھی سمجھ گیا کسی کی کچھ نہیں چل سکتی. محمد کے بیان میں، محمد کی تقریر میں وہ جوش ہے. شیطان کے سارے پھندے ٹوٹ گئے. آس و خضرت نے اپنے ہاتھوں میں سے تلواریں پھینکی، زمین پر پھینکی، اور جو گالیاں دے رہے تھے، لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، آس والے خضرت کی طرف دوڑے، خضرت والے آس کی طرف دوڑے، اور دونوں دوڑ کر بیچ میں مل کر گلوں سے لگایا. آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور کہنے لگے ہم فتنہ پرور آدمی کی اشعار کو سن کر ہم فتنے میں پڑ گئے. ہم نے وہ پیغام بھلا دیا جو ہمیں محمد رسول اللہ نے سکھایا تھا. ہماری صدیوں کی لڑائیاں محمد نے محنت کر کے ہمیں بھائی چارگی میں بدلا تھا. آج ہم یہود کے چکر میں آ کر ہم پھر سے ان کے ستے باپ بنانے پر، وہ خود تو راہ راست پر نہیں آتے ہیں لیکن ہمیں بھی راہ راست سے روکتے ہیں. الذین یصدون عن سبیل اللہ. اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، اور سو خضرت کی اس لڑائی پر اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی اور فرمایا جبرائیل جاؤ میرے نبی کو یہ قرآن کی آیت لے کر جاؤ، اور نبی ان کو یہ سنا دو اور کہہ دو قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو سنا دو. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. یہود کی باتیں مت مانو، اہل کتاب یعنی کہ یہودیوں کی بات مت مانو، وہ تمہیں کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کا اللہ نے، اور ایمان والے ہو، اور سو خضرت والے ایمان والے ہیں، اور مدینہ والے تم انصار بنے، اور آج انصار بن کر آج تم کسی کے اشعار سن کر لڑنے میں لگ گئے اور پرانی دشمنیاں پھر سے ابھارنے کو آ گئے. ہم تو دشمنیاں مٹانے آئے ہیں،
ہم دشمنیاں بڑھانے نہیں آئے ہیں. اس لیے یہود کا چکر تو یہ ہے کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے روکیں. یہ یہود کا پروپیگنڈا تھا. مفسرین فرماتے ہیں قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور قرآن کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے. آج بھی کیا نقشہ کھینچا ہے زمانے حاضرہ کا، کیا نقشہ کھینچا ہے موجودہ حالات کا کہ آج یہود و نصارہ، جس کو کرسچن کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، انہوں نے بھی سد باب ڈالنے کی کوششیں کی اور مسلمانوں کو، انسانیت کو صحیح راستے پر آنے سے رکاوٹ بنے ہیں، روڑے ڈالے ہیں. اور ان کی اسکیمیں یہ ہیں، اس میں لکھا امریکہ کا نام لکھا، فرانس کا نام لکھا ہے، اور ایک نام لکھا تھا میرے ذہن سے نکل گیا، 3-4 ملکوں کے نام لکھے ہیں. امریکہ لکھا، اسرائیل لکھا ہے اور فرانس لکھا ہے. ان لوگوں نے، ان عیسائیوں نے، ان یہودیوں نے، ان نصارا نے لالچ دے کر، بڑی بڑی لالچ دے کر لوگوں کو، کتنے مسلمانوں کو اسلام سے پھیر دیا. دنیا دکھائی، دنیا کے ٹھیکرے دکھائے اور دنیا کے لالچ میں آ کر بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کی. تفسیر میں لکھا ہے بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کی، بڑے بڑے کالج قائم کیے، بڑی بڑی ہسپتال اور دواخانے تعمیر کیے، اور اس میں انہوں نے مفت پڑھائی، مفت علاج کے بار لگا دیے اور کہا جو بھی آئے گا اس کا علاج مفت میں ہوگا، 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں، کیسی بھی بھیانک بیماری کیوں نہ ہو. اور کسی کو جہاں تک پڑھنا ہو، جتنی بھی بڑی ڈگری لینا ہو، ہماری کالج میں، ہماری یونیورسٹی میں آئے اور پڑھیں، اور 1 روپیہ فیس نہیں، مفت میں پڑھنا ہے. اس طریقے سے لالچ دے کر بلاتے ہیں. کتنے ایمان والے نوجوانوں کے ایمان کو سلب کر لیا، میں آپ نہیں جانتے ہیں. ان کی عقائد بدل دیے. اور دیکھنا یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آنے والا، دوسرے ملک سے پڑھ کر آنے والا، اس کا ذہن دیکھنا. وہ تم سے جو سوالات کریں اس کو پڑھنا، اس میں تمہیں احساس ہو جائے گا کہ اس گاؤں میں جنم لینے والا، اس معاشرے میں جنم لینے والا، جس کا بچپن مکتب میں گزرا، جس نے عقائد پڑھے، اسلامی تعلیم میں عقائد پڑھے، اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، اس کے عقائد پڑھے، وہ آج یونیورسٹی سے پڑھ کر آنے کے بعد اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہو کر استاد سے سوال کرتا ہے، اور ایسے سوال کرتا ہے جس میں کفر ٹپکتا ہے، عیسائیت ٹپکتی ہے. اور میرا آپ کا نوجوان کہتا ہے ہمارے اسلام سے اچھا عیسائی مذہب ہے. یہ اسلام کا مسلمان بولتا ہے وہ مذہب اچھا ہے. مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مسلمان ڈاکٹروں کے پاس کیا ملتا ہے؟ مسلمانوں کی یونیورسٹی میں کیا ملتا ہے؟ وہاں تو پیسے دے کر پڑھنا پڑتا ہے، یہاں تو مفت میں پڑھایا جاتا ہے. پھر ان کو عیسائیت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ برتھ ڈے منانا سکھا دیا، جنم منانا سکھا دیا. اللہ کی قسم کئی مرتبہ کہا، آج تفسیر کے حوالے سے مفسرین نے لکھا یہ بھی عیسائیوں کی چال ہے، مسلمانوں کو برتھ ڈے منانا سکھا دیا. اللہ کی قسم چھوٹا بچہ ابھی تو تختی میں پڑھتا ہے، وہ بھی برتھ ڈے مناتا ہے. کیا مدرسے میں وہ برتھ ڈے اتی جنم دیوس، چھوٹا بچہ کیا جانے ہے؟ اس نے تجھے کہا، اسکول میں سکھایا، میری ماں نے کہا، میری ماں نے چاکلیٹ لا دی، میری ماں نے وہ کیڈبریاں لا دی، اور میری ماں نے دعوت بھی کی کہ تیرے جتنے بھی دوست ہیں، تیری کلاس کے ساتھی ہیں، ان سب کو اپنے گھر پر دعوت دے، آج تیری برتھ ڈے ہے. معاف کیجئے گا مسلمانوں، آج تفسیر میں آیا ہے، اس سے سنا دیتا ہوں، 80 سال کا بوڑھا بھی برتھ ڈے مناتا ہے. میرا آپ کا معاشرہ، جس پیغمبر نے کہا اسلام میں برتھ ڈے منانا ہے ہی نہیں، اگر برتھ ڈے منانا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برتھ ڈے مناتے، جنم دن مناتے، اور مسلمان اس کے پاؤں کمزور پڑ گئے، اس سے ٹھیک سے چلا نہیں جاتا. وہ بھی اپنا جب جنم تاریخ آتی ہے، جب برتھ ڈے آتا ہے، تو اس دن وہ بھی تو جنم دن مناتا ہے، کیک لاتا ہے اور کیک کاٹ کر کہتا ہے آج میرا 80واں جنم دن ہے، 82واں جنم دن ہے، 95 کا جنم دن ہے، 95 سال کا، 90
95 ایئرز کا بڑھا بھی برتھ ڈے مناتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ میں 95 سال دنیا سے دور ہو گیا، قبر سے قریب ہو گیا۔ قبر کا فرشتہ پوچھے گا اب یہاں تیری تاریخ آئی ہے، قبر میں آنے کے بعد تیری تاریخ آئی، جنم کی تاریخ آئی، وہ مہینہ آیا، وہ دن آیا جس دن تو پیدا ہوا تھا، آج قبر میں وہ دن ہے، آج تجھے عذاب زیادہ ہو رہا ہے۔ کیوں زیادہ عذاب ہو رہا ہے؟ آج تیری جنم دن ہے، وہاں تو نے بہت کیک کھائے اور کھلائے، بہت دعوتیں کھائی اور کھلائی، اب دیکھ فرشتے تجھے دعوت کھلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حرام فرمایا ہے مسلمانوں برتھ ڈے نہ مناؤ۔ میرا جو بھی بڑا مناتا ہو یا چھوٹا مناتا ہو، بچہ مناتا ہو، ماں بہن مناتی ہو، اللہ کے واسطے حرام ہے، نہ مناؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ بھی عیسائیوں کی چال ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، ان کو اللہ کے راستے سے روکو، کسی طریقے سے روک سکتے ہو روکو، جو بھی ہمارا طریقہ کارگر ہو جائے اور اپنا جو بھی کارگر ہو جائے فبیہا۔ ایسی چالیں چلی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے سے سد پار ہو رہے ہیں۔ خود تو راہ راست پر آنے سے روڑا بنے ہوئے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے بھی روڑا بنے ہوئے ہیں۔ ایسا کام کفار کا ہے، مشرکین کا ہے، یہود کا ہے، نصارہ کا ہے، یہ ان کی مستقلاً اس کے لیے محنتیں ہو رہی ہے اور ایسی محنتیں کرائی جا رہی ہے اور ایسی محنتوں میں مسلمان پھنس رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے ایسی چیزوں سے بچنا ہے تو محمدی دعوت کے پروانے بن جاؤ، محمدی پیغام کے پروانے بن جاؤ، سراج منیر کے پروانے بن جاؤ۔ اور اللہ کے بندو اور قرآن والوں اور اللہ کی عبادت کرنے والوں اور روزے رکھنے والوں اور اللہ پر ایمان لانے والوں، اللہ کے رسول کے پیغام پر آ جاؤ، تمہیں وہ وعدہ پورا کیا جائے گا جنت والا۔ اس راہ پر مت چلو جو تمہیں جہنم کا ایجنٹ بنا دے۔ اس کے بعد ان کی ایک تیسری صفت بیان فرمائیے، انشاءاللہ زندگی باقی ہے تو وہ کل سنیں گے کہ وہ اسلام پر کیسی ایب جوڑیاں کرتے ہیں اور اسلام پر کیسے دھبے لگاتے ہیں، وہ بات انشاءاللہ آئندہ سنیں گے۔ لیکن مختصر 2-3 منٹ تشکیل کر لیتے ہیں۔ آج اتوار آخری رمضان کا اتوار ہے، اس لیے ہمت کر کے بتاؤ کہ اپریل میں رمضان کے بعد 25 یا 26 اپریل سے 4 مہینے چلنے کے لیے جو جماعتیں جا رہی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو اور یہود و نصارہ کی چالوں کے مقابلہ کرنا سیکھو۔ اس کے لیے بتاؤ کون کہتا ہے کہ ہم جائیں گے؟ بولو بھائی جلدی جلدی بتا دو۔ آج اتوار ہمارے گشت کا دن تھا، سب سے پہلے گشت ہو گیا، اب یہ تشکیل ہو رہی ہے۔ ہم نے قرآن کی بات بولو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام۔ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، وقنا عذاب الموت، وقنا عذاب الموت، وقنا عذاب الموت، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان۔ اے اللہ قصوروں کا اعتراف ہے، قصوروں کا اقرار ہے، اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں، گناہ کرتے کرتے دل کالے کلوٹے ہو گئے، اے اللہ گناہوں کے دھبے لگتے لگتے، سیاہ لگتے 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 دل بالکل سیاہ فام ہو گیا۔ اے اللہ مبارک لیل و نہار میں اس سیاہی کو دور کرنے کے اور نور ایمانی سے دل کو منور کرنے کے فیصلے کر دیجیے۔ اے اللہ یہ مہینہ بھی پورا ہو رہا ہے، اے اللہ 27ویں افطاری ہونے کی تیاریاں ہے، اے اللہ ان 28 29 30 2 یا 3 دن باقی رہ گئے مولا، اب بالکل ایام معدودات پورے ہو گئے مولا۔ اے اللہ
عید لیل و نہار میں بھی بخشش نہ ہوئی، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے نصیبوں کو بنانے والے اللہ، ہمارے نصیبوں میں خیر مقدر کر دیجئے، ہمارے نصیب یا اللہ خیر والے بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں نصیبوں والا بنا دیجئے، بد نصیب مت بنائیے مولا۔ یا اللہ یہ سارا مجمع آپ کے سامنے آیا ہے، اے اللہ دستے دعا پھیلائے ہیں، یا اللہ بھکاریوں کی جھولیاں پھیلی ہوئی ہے اور آپ کو رب کہہ کر پکار رہے ہیں، آپ کو داتا کہہ کر پکار رہے ہیں، آپ کو قریب کہہ کر پکار رہے ہیں، آپ کو سخی کہہ کر پکار رہے ہیں، اور سخیوں کے سخی معافی کی بھیک دے دیجئے، مغفرتوں کے فیصلے فرما دیجئے، اتقم من النار کی سند دے دیجئے۔ اللہ بہت کمزور ہے، کوئی اونچی آواز سے بولتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، قاعدہ چوبتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، مزاج کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا۔ اے اللہ قبر اور جہنم کی عذابات بڑے بھیانک ہیں، بڑے دکھ دینے والے ہیں، بڑے شدید ہیں، علیم ہیں۔ اے اللہ کیسے برداشت ہوں گے؟ اس سے بچانے کے فیصلے کر دیجئے مولا، رحم و کرم کی چادر تان دیجئے، آپ تو رحیم و کریم ہے مولا۔ یا اللہ رحم کرم کا معاملہ فرما دیجئے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے۔ یا اللہ زندوں کی مغفرت فرمائیے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ حاجی داؤد صاحب شاگ باجی والے، یا اللہ ان کی پوری پوری مغفرت فرما دیجئے۔ حاجی داؤد صاحب دبا، یا اللہ ان کی پوری پوری مغفرت فرما دیجئے۔ پردیس میں یا اللہ پوری زندگی یہاں لوگوں کی ساتھ بھاجی کے ذریعے خدمتیں کی، بیکار کرتے رہے۔ اے اللہ اور موت کا وقت آیا، موت مقدر میں تھی تو مولا آپ نے افریقہ میں بلایا اور وہاں روح قبض کر دی گئی۔ یا اللہ مبارک مہینے میں بلایا ہے، یا اللہ گھر والوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائیے، ان کی اولاد کو، ان کی بیوی کو، سب کو صبر جمیل عطا فرمائیے، اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے، نیکیاں اور حسنات اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے، سیئات سے درگزر فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے، علیین میں شمار فرما دیجیے، اور ہم سب کو بھی جب وقت آئے قلب ایمان کے ساتھ بلائیے، اور مولا ہم سب کے لیے بھی جنت الفردوس کے فیصلے فرمائیے، ہماری قبروں کو، مرحومین کی قبروں کو، قیامت تک آنے والی نسل ایمانی کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دیجیے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، امت کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، امت کی جائز تمنائیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے، کہنا سننا قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے بلوایا، آپ ہی کے بلوانے سے بولے ہیں اور آپ ہی کے سنوانے سے سنا ہے، آپ نے محبت کی اور آپ نے نظر کرم فرمایا، اس لیے بیٹھنے کی توفیق ہوئی، آپ ہی کی توفیق سے بیٹھے ہیں، جو بیٹھے اور سنتے رہے، یا اللہ ان کا سننا قبول فرما کر دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلا عطا فرمائیے، جو نہیں بیٹھ سکے کاموں کی وجہ سے، یا اللہ ان کے لیے بھی یا اللہ زندگی باقی رہے تو اسلام کی، ایمان کی، دین کی باتوں کو سننے کا محتاج بنا کر اپنے آپ پر محتاج سمجھ کر دین کی باتوں کو کہنے سننے کا عادی بنا دیجیے، دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو قبول فرمائیے، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔